बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं, और किसी इंसान या किसी मुल्क के सामने हम सजदा नहीं करते। हम आजाद कौम हैं, हमारा कलमा हमें आजादी देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अटक के नौजवानों और बुजुर्गों, और मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी बहनों को जो भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की। ये जो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आप वक्त सामने आ रहा है, ये हमारी हकीकी आजादी की जंग है, और इसमें मैं सबसे पहले अपने दिलेर नौजवानों को कहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ इस आप जंग में शिरकत करेंगे। और उसके बाद मैं अपनी ख्वातीन को, अपनी बहनों को, सबको कहता हूं कि आपने शिरकत करनी है। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन ने शाना बशाना हमारे मर्दों के साथ उस तहरीक में शिरकत की थी। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारे मुल्क पे एक फैसला कुन वक्त है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करेंगे। ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी सूरत, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अटक के गयूर शहरियों, और खास तौर पे मेरे दिलेर नौजवानों, अब सब तैयारी करो। और मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि क्यों हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। देखें, दो तरह की गुलामी होती है। नौजवानों, अब मेरी गौर से बात सुनना है, और खास तौर पर मेरी बहनों, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इस चीज ये बात बतानी है। जिस तरह मेरी वालिदा ने मुझे बताया जब मैं छोटा था, कि उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया कि मुझे कहती, तुम्हें पता नहीं कि गुलामी क्या होती है। तुम खुशकिस्मत हो कि आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए। हम एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और गुलामी यह है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, यहां के लोग ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि ऊपर अंग्रेज बैठा था। हमें अंग्रेजों की जंगें लड़नी पड़ी। लाखों लोग हिंदुस्तान से पहली जंग अजीम में कुर्बान हुए, अंग्रेजों की जंगों में, और फिर दूसरी जंग अजीम में यहां से लाखों लोग जाके अंग्रेज की जंग में मरे, और अरबों डॉलर हिंदुस्तान के लोगों का पैसे से अंग्रेज ने अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। यह है जबकि एक कब्जा करके आपके ऊपर लोग गुलाम करते हैं, लेकिन दूसरी गुलामी कि जब
ہمیں حکم ملا ایک امریکہ سے حکم آیا جنرل مشرف کو کہ تم اگر ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں بم مار کے تمہارا ملک تباہ کر دیں گے. انگریزی میں اس نے کہا وی ول بم یو انٹو اسٹون ایج. تو کیا ہوا؟ بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے لوگوں کی دفاع نہیں کی, گھٹنے ٹیک دیے اور ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے گیا. ہمارے 80,000 لوگ اس جنگ میں قربان ہوئے. 3 گنا ہمارے فوجی امریکہ سے 3 گنا زیادہ ہمارے فوجی امریکہ کی جنگ میں قربان ہوئے. 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا اس جنگ پہ. 2 قسم کی غلامی, ایک کو کہتے ہیں کلونیلزم, جب آپ کے اوپر فتح کر کے ایک ملک حاوی ہو جاتا ہے, جو انگریز کی غلامی تھی, اور دوسری کو کہتے ہیں پاکستانی اور نوجوانوں نیو کلونیلزم, کہ فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا لیتے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک نے جب سے ہم آزاد ہوئے اور جب سے ہمارا عظیم لیڈر قائد اعظم جو ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا, جو میرا لیڈر تھا, جو ہمیشہ ہم اس کو لیڈر مانیں گے, ایماندار تھا, دلیر تھا اور آزاد تھا, خوددار تھا. اس کے بعد کبھی اس ملک نے, کبھی بھی ہمارے ملک نے, سوائے چھوٹا سا وقت تھا کہ بھٹو نے کوشش کی, ذوالفقار علی بھٹو نے, کہ پاکستان آزاد فورن پالیسی بنے, ہمیشہ ہمیں حکم ملتے تھے, ہم اپنی آزاد فورن پالیسی نہیں بناتے تھے. اور آزاد فورن پالیسی کا مطلب کہ وہ فورن پالیسی جو اپنے لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے, جدھر آپ اپنے آپ کو دوسرے ملک کے لیے قربان نہیں کرتے. تو جب مجھے آپ نے اقتدار میں بھیجا تو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کو سامنے جھکوں گا اور نہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے یہاں جو اس ملک میں کرپٹ ترین ٹولہ, جو بعد میں جن کو میں 3 اسٹوجز کہتا تھا, ایک تھا اس ملک کا, اب میں کیا کروں, ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری, ایک تو وہ تھا, اور 2 بھائی جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. ایک باہر بیٹھا ہوا, وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتا ہے, اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے. ان 3 اسٹیجز نے مل کے انہوں نے کیا کیا, بتائیں ذرا کیا کیا؟ انہوں نے یہاں سازش کی. امریکنوں نے ان کے ساتھ مل کے, اور امریکنوں نہیں ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے مل کے یہاں ان کے ساتھ سازش کی. انہوں نے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں بلایا, ان کو تیار کیا, اور اس کے بعد ایک ڈونلڈ لو, ایک امریکی انڈر سیکرٹری, اس نے بلا کے ہمارے ایمبیسڈر کو امریکہ میں کہا کہ اگر آپ عمران خان کو اس عدم اعتماد میں اگر اس کو آپ نے جتا دیا, یعنی اگر یہ عدم اعتماد فیل ہو گئی عمران خان کے خلاف, تو پاکستان کے خلاف, پاکستان کو ہم آئسولیٹ کریں گے, اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. دھمکی دی. لیکن
اگر عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا، عدم اعتماد کو کامیاب کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیری بلاسم شہباز شریف آ جائے گا عمران خان کی جگہ اور وہ پھر ان کی خدمت کرے گا، اور خدمت شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے مل کے سازش کی، یہاں بھی ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے مل کے پلان کیا اور گورنمنٹ گرا دی۔ اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں پاکستانیوں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورنمنٹ گرائی؟ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال لیا تھا، ایک ملک جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، یہی انہوں نے 10 سال دونوں نے مل کے جو ڈاکے مارے تھے، ملک کو کنگال کیا، بینکرپٹ کیا، مقروض کیا، ادارے تباہ کیے، سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے $20 ارب کا، وہ ملک ہمیں ملا۔ اور مجھے آج فخر یہ ہے کہ سب مشکلوں کے باوجود ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کیا، ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ٹھیک کی، اپنی زراعی، اپنے کسانوں کی مدد کی، ملک کھڑا ہو رہا تھا۔ تیسرے سال میں 5.6% ہمارا ملک بڑھا تھا، آگے دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، گروتھ ریٹ تھی، ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ہم نے سب سے زیادہ آمدنی بڑھائی، ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے، ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، سب سے زیادہ پیداوار کسانوں نے ہمارے دور میں کی۔ تو جب یہ ہو رہا تھا تب یہ سازش ہوئی۔ تو میری آج بات سنیں اٹک کے لوگوں، جب یہ مجھے سازش کا پتہ چلا تو میں نے ان لوگوں کو، جو لوگ سازش روک سکتے تھے، میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے، اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے بھی بتایا، میں نے شوکت ترین فائنانس منسٹر کو کہا کہ بتاؤ، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اور آج کیا ہوا ہے؟ آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے، ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان 2 مہینوں میں 30% گر گئے ہیں، ہماری سٹاک ایکسچینج نیچے، مہنگائی، ہر چیز مہنگی، بجلی مہنگی، آگے مزید اور مہنگائی، ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ بتاؤ اٹک کے لوگوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں، میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ وقت اب ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے، کیونکہ اوپر کون بیٹھے ہیں؟ اوپر کون بیٹھا ہے؟ سب سے پہلے شہباز شریف۔ اب یہ سنیں ذرا اس کا، 24 ارب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں، 24 ارب روپے کے کیسز اس کے اوپر، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اس کو این آر او مل رہا ہے۔ ایف آئی اے جو اس کے اوپر، جس نے اس کے اوپر کیس بنائے تھے، اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے۔ آصف زرداری جس کے اوپر اربوں روپے کے کیسز نیب میں، آصف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں میں اصلاحات کروں گا۔ پاکستانیوں، یہ ہے قیامت کی نشانی کہ آصف زرداری نیب کی اصلاحات کر رہا ہے۔ اب سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا، آج وہ اوپر بیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں، اپنے کیس ختم کر رہے ہیں۔
جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ قاتل ہے, 18 قتل کیے ہوئے ہیں. وہ جو ابھی گئے ہیں لندن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو, وہ سزا یافتہ ہے, اس کو سزا مل چکی ہے, وہ بھگوڑا ہے, بھاگا ہوا ہے. اس سے پرائم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے. اور جو اس کی بیٹی ہے نواز شریف کی, وہ بھی سزا یافتہ ہے, اس کو پروٹوکول مل رہا ہے پرائم منسٹر کا. اس کے پیچھے رینجرز اور پولیس پھر رہی ہے, جس کو سزا دے چکا ہے ہمارا سپریم کورٹ, اور وہ بیل پہ ہے, ضمانت پہ ہے. تو اٹک میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب جیلوں میں صرف چھوٹے چور ہوں, صرف بھینس چور اور موٹر سائیکل چور اور چھوٹے چور جب جیلوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکو کو آپ نہیں پکڑتے, وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے آپ نے نکلنا ہے کہ جب بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جائیں, ساروں نے بڑے بڑے عہدے سنبھال کے اپنے کیس ختم کریں, اور وہ آفیسر ایف آئی اے کا ڈاکٹر رضوان, میں آج اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو کیس شہباز شریف کے اوپر بنائے, ہمارے بچارے گورنمنٹ کے آفیسر ڈرتے ہیں, اس مافیا سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مروائے ہیں. ڈاکٹر رضوان جب اس نے حمزہ شریف کو بلایا اور اس سے جب سوالات پوچھے کہ کدھر سے یہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4.25 ارب روپے آ گیا, نوکروں کے پاس 16 ارب روپے کدھر سے آئے, تو حمزہ شریف بجائے اس کے جواب دیتا, اس کو اس نے دھمکی دی, اس کو ڈرایا کہ تمہاری جرت کیسے ہے کہ مجھے پوچھ رہے ہو یہ سوال. لوگ ڈرتے ہیں ان سے. اس لیے ڈاکٹر رضوان, آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس مافیا کو, اس کے باوجود کہ آپ کو خطرہ ہے, آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. کتنے لوگ انہوں نے مروائے. ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروا دیا. وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بے نظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی, اس کو مروا دیا. ایک جسٹس سجاد تھا زرداری نے اس کو مروا دیا. جو ان کے کیسز کے پیچھے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر میرے پاکستانیوں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, ہمارے ملک تباہی کی طرف جاتا ہے, ہمارے ادارے تباہ, کوئی نہیں کھڑا ہوگا ان کے خلاف. یہ کھل کے چوری کریں گے, سب ڈریں گے, ملک کو لوٹیں گے. اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں تمہارے سے پہلے, جو صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی تھی. یہ ہے ہمارے تباہی کا راستہ. اور اس لیے میرے اٹک کے لوگوں اور میرے پاکستانیوں, اس لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے. جب میں آپ کو کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد, آپ نے سب نے نکلنا ہے. اور آپ نے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو. نوجوانوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا, آپ کو میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں, غور سے سنیں. وہ مدینہ کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, میرے نبی نے کیا کیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کرنے لگ گئے. تھوڑی دیر میں عظیم لوگ بن گئے. مدینہ کے لوگوں کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی زنجیریں توڑ دی, ان کے خوف ختم کر دیے. خوف کی زنجیر جو انسان کو اوپر نہیں آنے دیتی, اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی. ڈرے ہوئے لوگ کبھی آزاد نہیں ہوتے.
جب انہوں نے ان کی خوف کی زنجیریں توڑی وہ لوگ عظیم لوگ بن گئے. آپ کے سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اب آزادی کی ہماری حقیقی آزادی کی جو ہماری تحریک ہے اپنے خوف ختم کر دیں. 3 ہی خوف ہوتے ہیں انسان کو. موت انسان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ مجھے مار نہ دیں. اللہ کا حکم ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. دوسرا خوف کہ مجھے ذلیل نہ کر دیں. اللہ نے کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں. اور تیسری رزق میری نوکری نہ چلی جائے مجھے نوکری سے نہ نکال دیں. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے. تو ڈر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ اس لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے. اور میں نے انشاءاللہ جب میں آپ کو کال دوں گا ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے یہ ہماری تحریک جاری رہے گی. کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. سارے کام کو میں آج دعوت دے رہا ہوں. تحریک انصاف کو نہیں اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہوں. پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں. سارے اپنے لوگوں کو نوجوانوں کو بچوں کو فیملیز کو اپنے سرکاری نوکر اگر وہ ڈرتے ہیں نوکریاں چلی نہ جائیں تو اپنی فیملیز کو بھیجنا. ہمارے پولیس والے ہمارے فوجی اپنی فیملیز بھیجیں کیونکہ یہ پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے. یہ میری جنگ نہیں ہے یہ ہماری آزادی کی جنگ ہے. 2 قسم نہ ہم کسی دوسرے باہر کے ملک کی غلامی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ان چوروں کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. 2 قسم کی ہماری جنگ ہوگی. باہر کی جو سازش اس ملک میں اپنے پتلے رکھنے کے لیے اس سے ہم نے آزاد ہونا ہے اور یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ان سے آزاد ہونا ہے. اٹک کے لوگوں آپ تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. انشاءاللہ میں آپ سب کو میں ملوں گا اسلام آباد میں. جو اسلام آباد نہیں آ رہا ہے وہ اٹک میں نکلیں گے لیکن نکلنا ہر پاکستان کے شہری نے ہے. اور یہ میرا پیغام سب کو ہے کہ جو بھی کوشش کریں گے آپ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری قوم نکلے گی. میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کسی صورت نہ ان چوروں کو مانوں گا نہ امریکہ کے غلاموں کو مانوں گا. اٹک کے لوگوں آج جس تعداد میں آپ نکلے ہو اور جو میجر صاحب آپ کو امین اسلم آپ کو اور زلفی بخاری آپ کو سب کو اور جتنے بھی انہوں نے بھی آرگنائز کیا ہے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. صرف آپ نے گراؤنڈ بورڈ تھوڑا اور پیچھے کرتے تو اور لوگ آ سکتے تھے. باہر بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں لیکن آج میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کی اور میری اب ملاقات اسلام آباد میں ہوگی. پاکستان زندہ